अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सवाल है हमारा, जहाँ से मैंने कल सिलसिला अपना मुकम्मल किया था, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और सवाल हमने नहीं लिए और सवाल अभी नादिया लेंगी भी नहीं। आपके ट्रस्ट का जज़ाकिल्लाह खैरन। आई एम सो हम्बल्ड ऑन द ट्रस्ट यू ऑल आर जस्ट पुटिंग ऑन मी एंड माई टीम्स। मुझे पता है आपकी मोहब्बत है कि आप चाहती हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं और आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन हम उतना ही कमिटमेंट करेंगे जितना हम कर सकेंगे। अभी आज जितने कवर होते हैं उसके बाद जो हमारे पास अभी ऑलरेडी हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। सवाल है, मेरे बेटे ने अमेरिका में अहले किताब लड़की से शादी कर ली है। वो मुसलमान नहीं हुई। बेटा कहता है मुसलमान हो जाएगी, वक्त लगेगा। क्या वो इसके साथ रहता है? क्या वो इसके साथ रहता रहे? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। आपका बेटा जब इस एक्सपेक्टेशन पर है कि अल्टीमेटली वो मुसलमान हो जाएगी, अहले किताब से निकाह की इजाज़त है, तो आप मना भी करेंगी तब भी वो रहता रहेगा। ज़ाहिर बात है, जब इस एज पर और इस नहज पर बच्चे आ जाते हैं तो वो हार्डली माँ बाप की बात सुनते हैं। तो उससे बेहतर तरीका यही है, अज्यूमिंग कि अहले किताब से निकाह की इजाज़त है, औरत अगर अहले किताब में से है और मर्द मुसलमान है तो इसकी बिल्कुल इजाज़त है, करने की तरफ ले आएगा। तो आप परेशान नहीं हो, आप सिर्फ अल्लाह से दुआ कीजिए और इस तरह से कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्टीमेटली आपका बेटा जो है वो इस बच्ची को मुसलमान कर सके। ऐसा होता है, अक्सर व बेशतर हो जाता है। बच्चे इस तरह कर लेते हैं और जिन हालात में हम चल रहे हैं वहाँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों की ग्रूमिंग अनफॉर्चुनेटली उस तरह की नहीं है कि उनके अंदर बहुत सी चीज़ों की जो डिफरेंशिएशन है वो प्रॉपर वे में आ जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम्स माँ बाप को फेस करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला आजमाइशों से महफूज रखें। लेकिन आपको, आप बहन को मेरा मशवरा यही है कि उम्मीद अच्छी रखें और बेटे को समझाती रहें, वो इंशाअल्लाह मोहब्बत से उसको कायल कर लेगा। अगला सवाल है हमारा, It's been 10 years of my marriage. Still, I'm waiting for Neek Saleh Aulad. I listen to your Ramadan Surah Ad-Duha sessions. It helps me a lot. I was in severe depression. My question is that whatever I listen or read any hadith on sabr, I get motivated, calm. But whenever I see any woman having a newborn or conceiving, I feel my level of sabr gets decreased for a short while. My emotion run wild. I become sad, and this phase remains for a shorter period. In that period, I feel that my tawakkul is not as high as it should be. I feel like all my struggle I did to pull myself out of depression was wasted. What should I do? जब इंसान के ईमान में डिप आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी पिछली सारी मेहनतें ज़ाया हो गई, इसलिए कि हमारा ईमान है कि इसकी कैफियत, जो बिलीफ की कैफियत होती है वो ऐसी होती है जो घटती और बढ़ती है। और क्योंकि हम इंसान हैं और क्योंकि हमारे अंदर निसियान है यानी फॉरगेटफुलनेस है, क्योंकि हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं और हमारे साथ ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो ऐसा होना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके ईमान में डिप आया। अब ये जो ईमान का डिप आया, इमीडिएटली अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें और अपने आप को कुरान से जोड़ कर रखें, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में रखें और अपने आप को एक यकीन दिला दें, औलाद का ना होना आपके लिए कोई महरूमी नहीं है। इसलिए कि हमारे माशरे में कुछ पिलर्स ऐसे खड़े कर दिए गए हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारा विज़न ब्लॉक हो जाता है। वो पिलर्स खड़े किए गए हैं एक सर्टेन एक्सटेंट कुछ नेमतों के ऊपर, जैसे कि मिसाल के तौर पर औलाद होना एक नेमत है, पर इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि अगर किसी इंसान के पास औलाद नहीं है तो वो निहायत महरूम इंसान है। एक नेमत नहीं है ना, हज़ारों और नेमतें होंगी।
اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک پلر کھڑا کر دیا گیا بیٹے والی اولاد ہونا، یعنی کہ یو ہیو اے سن، وہ ایک بلا وجہ کا ایک پلر کھڑا کر دیا گیا. اب اللہ نے بیٹیاں دے دی، لیکن کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو کتنی اس معاشرے کے اندر عورتیں ایسی ہیں جو زندگی بھر تک بولتی رہتی ہیں اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اینڈ دے ڈپرائیو دیم سیلف ٹو لو دیئر ڈاٹرز ان سچ اے وے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک پلر کھڑا ہے آن دا بیسس آف دا رائٹ نعمہ، جو شادی ہے، نکاح ہے. ایک عورت کی شادی نہیں ہو رہی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ محروم ہے؟ نہیں، وہ محروم نہیں ہے. اسی طرح ایک پلر کھڑا کر دیا کہ معاشرے میں ایک عورت ہے جس کا بچہ اسپیشل ہے. اب بچہ اسپیشل ہونا تو ایک اللہ کا بڑا خاص انعام ہوتا ہے، بیکاز اللہ جس بندے پر آزمائش ڈالتا ہے اللہ اس بندے کے بہت قریب آ جاتا ہے، اور اسپیشل بچہ انہی کیٹیگریز میں سے ایک آتا ہے. تو آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ محروم نہیں ہیں. آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ محروم نہیں ہیں. آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ محروم نہیں ہیں. آپ کا بچہ اسپیشل ہے، آپ محروم نہیں ہیں. تو سب وہ طریقے ہیں جس سے اللہ اپنے بندے کو اپنے سے قریب لاتا ہے، ان چیزوں کو وجہ بنا دیتا ہے. آپ کے ایمان میں ڈپ آنا از کوائٹ نارمل. جسٹ اسٹے کنیکٹڈ ود دا بک آف یور رب. جیسے سورہ دوحہ نے آپ کو ہمت دی، ایموشنل اسٹرینتھ دی. سورہ دوحہ نے آپ کے مطابق آپ کے ڈپریشن میں سے باہر نکال لیا. قرآن کی ہر آیت ہر دن آپ کو پریشانیوں میں سے باہر نکالے گی اگر آپ اس کے ساتھ جڑی رہیں گی. وقتی طور پر نعمت نہ ہونے کا احساس ہونا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیکاز ظاہری بات ہے ایک چیز کی آپ کو کریونگ ہو رہی ہے ایز اے بلیسنگ، اور وہ بلیسنگ آپ کو نہیں مل رہی، تو اب آپ کو اس کریونگ کے ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ڈپرائیوڈ فیلنگ کا آنا برا نہیں ہے، وہاں رہنا پرابلمٹک ہے. کسی دکھ کا آ جانا برا نہیں ہوتا، دکھ میں رہنا برا ہوتا ہے. میں نے یہی چیز سورہ دعا میں سمجھائی تھی. اداس ہونا برا نہیں، اداسی کا پرولونگ ہونا خطرناک ہو جاتا ہے، وہ انسان کو مایوسی کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھیں گے. آپ محروم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور کام کے لیے فرصت دی ہے. اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، لوگ استعمال کریں. جب آپ اس کو کنسٹرکٹیو استعمال کریں گی تو انشاءاللہ طرف کبھی بھی لے کر نہیں جائیں گے. اگلا سوال ہے، میری عمر 23 سال ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرے خاندان میں میں پہلی لڑکی ہوں جس نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں سب سے چھوٹی ہوں. میرے والدین میرے رشتے کو لے کر بہت پریشان ہیں. جب بھی کوئی رشتے والے آتے ہیں تو لڑکے کے والد کہتے ہیں کہ میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ اگر لڑکا دیکھنا چاہے تو شرعی حدود کے مطابق دیکھ لے، لیکن لڑکے کا باپ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اور اس پر لوگ انکار کر دیتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں اہل سنت والجماعت میں، اور ان میں ایسے بھی اسکالرز ہیں جن کے نزدیک تقویٰ کا ہائر لیول ہے. ان کے مطابق وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے تقویٰ اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کر یہ کام کرتی ہے تو الحمدللہ، ادروائز ان کی نظر میں یہ واجب یا فرض کی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو اس طرح کی سچویشنز کے اندر وہ ساری بچیاں جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ 4 انچ کا ٹکڑا لگایا ہوا ہے، بحالت ضرورت اس 4 انچ کے ٹکڑے کو ہٹانے میں مذائقہ نہیں ہو کر بیٹھا ہے. کل کو آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، کل کو رشتہ سیٹ ہو جاتا ہے، یا رشتہ نہیں بھی سیٹ ہوتا، آپ ڈاکیومنٹیشنز کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا. آپ کا CNIC ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کہیں لینڈ پرچیز کرتے ہیں، آپ کہیں کسی جگہ پر بھی لیگل ڈاکیومنٹیشن میں جاتے ہیں. ایوری ویئر یو نیڈ یور آئیڈینٹی. پاکستان میں ریٹینا اسکین تو نہیں چلتا ہے ہر جگہ پہ، دے نیڈ دیئر فیس آئیڈینٹی. تو میں ان سب بچیوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ذرا دین کی فلیکس سمجھیں. میں فتویٰ نہیں دے رہی ہوں کوئی بھی، پلیز بہت محبت سے سمجھا رہی ہوں آپ کو. جو دین کی وسعت ہے اس کو سمجھیں. بعض اوقات ہم ان چیزوں پر اتنا سٹانچ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کبھی اپنے کسی بزرگ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑے سے بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اسی چکر میں غصے میں جھنجھلا رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے چہرے کا 4 انچ کا پردہ میں ہونے والے سسر کو کیوں اتار کر دکھاؤں. اور اس چکر میں نے اپنے ابا سے بھی غصے میں بات کی،
امی سے بھی غصے میں بات کی، بڑبڑایا بھی، ان کی شان میں گستاخی بھی ہو گئی مثال کے طور پر، 4 دن تک کمرے میں پڑی رہی، نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کیا. واٹس دا پوائنٹ؟ یہ ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ تو آپ اتنا ڈیسنٹ طریقے سے اپنا 4 انچ کا ٹکڑا جب رشتے والے آتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، دیر از نو ہارم، آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں. اسلام کو اتنا مشکل نہیں کریں کہ آپ کے اپنے لیے اسلام پر عمل کرنا ان پریکٹیکلٹی آگے جا کر مشکل ہو جائے. اچھا جی، اگلا سوال ہے، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی. جی الحمد للہ. اچھا، سوال یہ ہے کہ جن کی عمر، میری بہن ہے جن کی عمر 41 سال ہو گئی ہے اور اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اس بیچاری کی عمر نکل رہی ہے. یہ وہی والا پلر ہے جو بھی میں نے بتایا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے دماغوں میں ایک پلر کھڑا ہوا ہے کہ وہ ایک محروم عورت ہو گئی اب اس معاشرے کی. اب اس کو جو ہے وہ جیسے کسی نے اب ایک ڈپرائیوڈ مقام کے اوپر کھڑا کر دیا. جب بھی ہم اس کو بیچاری کہہ رہے ہیں، واٹس دا پوائنٹ آف سیئنگ بیچاری؟ بائی دا وے شی از ناٹ بیچاری. بیچاری کی ڈیفینیشن اگر ہم ڈکشنری کھول کے اردو کی دیکھ لیں تو ہم لوگوں کو بیچارہ کہنا چھوڑ دیں، بیکاز ہمارا یہ انداز ہی دوسرے کو ایک ڈپرائیوڈ پوزیشن کے اندر لے جاتا ہے. تو ان کا سوال ہے کہ ان کی بہن ہے، 41 ایئرس کی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب رشتے آتے بھی ہیں تو بڑی عمر کے آتے ہیں، دادا نانا کے رشتے آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے اور امی چاہتی ہیں کہ امی کی زندگی میں ان کی شادی ہو جائے، مگر اب وہ خود ہی شادی سے انکار کرنے لگی ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گی. اللہ کے فضل سے بھائیوں کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی اب ان کی بہن شادی سے انکار کر رہی ہے تو کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ ایک سمپل سا فیکٹ میں ابھی میں نے آپ کو پلرز کی مثال دی تھی جو ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے سامنے ایسے کھڑے کر لیے ہیں کہ ہمیں اپنا ویو کلیئر نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ چاہے بیٹا ہے یا شادی ہے یا اولاد کا نہ ہونا ہے یا اسپیشل بچہ ہے، یہ بظاہر سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے نعمتیں ہیں، محرومیاں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں اس سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ایسے بن گیا ہے کہ ہمیں ہر چیز بس سپر پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ایک ماں باپ نے بے تحاشا کوشش کی اور اولاد کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کو بیچارہ اور پور شی یا پور ہی بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچی کے پاس یا اس خاتون کے پاس، میں اس خاتون سے ڈائریکٹ اگر بات کروں، کوئی بھی وہ بچی، کوئی بھی وہ خاتون جن کی عمر 35 سال 40 سال ہو گئی اور ان کی شادی نہیں ہوئی، and there are many women outside now they are not willing to do marriage because یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ خود ورجن ہیں، ان میرڈ ہیں، اب ان کے عمر کی وجہ سے ان کے رشتے آ رہے ہیں یا تو کسی وڈور کے آ رہے ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ نانا دادا کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں، اینڈ شی از ناٹ ولنگ. اسلام نے منع نہیں کیا، آپ کو ایشو نہیں ہے، آپ ان میرڈ تھیں، آپ کے لیے اب رشتہ آ رہا ہے جو خود نانا دادا ہے، اینڈ یو آر کمپلیٹلی فائن، الحمد للہ، موو اہیڈ، یو کین ڈو دا نکاح. بٹ ایک بچی جس کا پورا رائٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ان میرڈ ہوں تو مجھے کسی نانا دادا کی عمر یا نانا دادا کے رشتوں میں انوالو انسان سے شادی نہیں کرنی، کہ اس کا حق بنتا ہے، نہیں کرنی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے اس کی وہ سیکشول نیڈ کسی حد تک اس نے اپنی ختم کر لی ہے. الحمدللہ اگر حرام میں منہ نہیں مارا جا رہا، اگر ناجائز دوستیاں نہیں کی جا رہی، اگر اللہ کی شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا رہا، اور ایک عورت یہ کہتی ہے کہ اب میری ایج نکل گئی ہے اور مجھے اپنی پسند کا نہیں ملے گا تو میں نے شادی بھی نہیں کرنی، and I'm super fine, then simply she can earn, she can stand on her feet. الحمدللہ بھائی ولی موجود ہیں اور ان کو بھی اپنی بہن کو کسی بھی طرح سے ڈپرائیو محسوس نہیں کرانا چاہیے. ہو جاتی ہے الحمدللہ، نہیں ہوتی تو کنسٹرکٹیو کام کریں، ایسے کام کریں کہ جس میں آپ معاشرے میں 4 اور لوگ عورتوں کو روزگار دے دیں. کھولنے ایک چھوٹی سی گھر کے اندر اسٹچنگ فیکٹری، خود بھی اسٹچنگ سیکھیں، ان کو بھی اسٹچنگ سکھائیں، لوگوں کے کپڑے سیئیں، مطلب آپ ایمبرائڈری کرنا شروع کر دیں، آپ کھاڑی لگا لیں اپنے گھر کے اندر، آپ اچھے پرائس کے اوپر جو ہیں وہ برائڈل ڈریسز کم پرائس میں بنانا شروع کر دیں تاکہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. کوکنگ کرنا شروع کر دیں اور اچھی ڈیسنٹ کوکنگ کریں تاکہ لوگ آپ سے آرڈر کرائیں اور آپ ان کو کوک کر کے دیں. یو کین اسٹینڈ آن یور فیٹ. آپ کوئی بیچاری نہیں ہے اور نہ آس پاس والوں کو
کسی ایسی بچی کو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور اس کی عمر گزر رہی ہے، اس کو بیچارہ کسی بھی فارم میں کہنا چاہیے. مت کہیں بیچارہ، بیکاز وہ بیچاری نہیں ہے. ہمارے نا ذہنوں کی کمی ہے، ہمارے ذہنوں کی کمزوری ہے. ہم ہم خود بھی اپنے آپ کو سیلف لودنگ کا شکار رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آس پاس بھی لوگوں کو سیلف لودنگ کا شکار کر دیتے ہیں، بیکاز ہماری نگاہ جاتی پرابلمس پر ہے. ہم فالٹ پکنگ کرنے والے لوگ ہو گئے نا. ایک انسان پورے کا پورا مجسم ہوگا خوبصورتی کے ساتھ، کسی خوبیوں کے پورے پیکج کے اندر، مگر ہم کیا کریں گے اگر اس پورے پیکج کے اندر سے ایک پرابلم اس کی ہوگی. کیا پتا اس کی ایک پرابلم کیا ہو، لیٹ سے کہ وہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے. ویسے اوور آل بہت اچھی پرسنالٹی ہے، بٹ ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے. اب ایز اے نیشن ہمارا حال کیا ہو گیا، ایز اے قوم ہمارا حال کیا ہو گیا، ایز اے گروپ آف مسلمان ہمارا حال کیا ہو گیا. ہم اس کی ساری کوالٹیز کے اوپر وائپر پھیر دیں گے اور ہم کہیں گے ہاں بہت بات ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اسلام آپ کو اٹھا رہے اوپر، اسلام گرتے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے. اسلام پھسلنے والوں کو ہمت دے کے دوبارہ دوڑا دیتا ہے. اسلام سلو چلنے والوں کو جو ہے وہ ایسا پوش دیتا ہے کہ وہ اسپرنٹر ریس میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اسلام. کوئی بیچاری نہیں ہے وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. پلیز برنگ دس تھنگ آؤٹ آف یور مائنڈ. نہ آپ بیچاری ہیں اس لیے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، نہ آپ بیچاری ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، نہ آپ بیچاری ہیں بیکاز آپ کا شوہر الکوہولک ہے. آپ کیوں ہوئی بیچاری؟ بیچارہ تو وہ جس نے کل کو جا کے اللہ کو جواب دینے کتنے کہ بیوی کی ذمہ داری تھی اور تم شراب پینے بیٹھ گئے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تھی اور تم بھول گئے، اور تم نے سارا اپنا جو ذمہ داریوں کا بوجھ تھا وہ اپنی بیوی پر ڈال دیا. قوام تم کو بننا تھا. تم سمجھے تمہاری عورت جو ہے تمہاری بیوی وہ تمہارا گھر بھی سنبھالے گی، بچے بھی پالے گی، ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. وہ ہے بیچارہ. ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم نے پکچرز ہی الٹی کر دی ہیں. پلیز اسلام آپ کو پاور دے رہا ہے، یہ پاور لینے کی کوشش کریں. جسٹ فیل یور اسٹرینتھ فرام اسلام. آپ مشکل کے درمیان میں ہوتے ہیں بٹ آپ خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھتے. دیٹس دا اسٹرینتھ. میں چڑھ جاؤں پہاڑ کے چوٹی کے اوپر، پیک پر، اور پھر میں کہوں یس آئی ہیو کانکرڈ دا ماؤنٹین، اور ابھی میں کھڑی ہوں ویلی کے اندر اور میرا حوصلہ اتنا بلند ہو دیٹ آئی گونا کانکر دا ماؤنٹین. ان دونوں میں سے جو فیلنگز کی کیفیت ہوگی وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. بیکاز جب میں کلائمیکس پر پہنچ کر اس پہاڑ کے کلائمیکس پر جا کر یہ کہوں گی آئی ہیو کانکرڈ دا ماؤنٹین، وہاں پر تو ایروگنس آ سکتی ہے. بٹ وین آئی ایم اسٹینڈنگ ان دا ویلی، ابھی میں نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ہے. اس کے بعد اگر میں کہہ رہی ہوں آئی گونا کانکر دا ماؤنٹین، آئی ول بی پیشنیٹ، I will have the جذبہ، I will have courage، I will have the idea مجھے کیا کرنا ہے، کدھر سے جانا ہے کہ میں اس کلائمیکس تک پہنچ جاؤں. ایروگنس نہیں آئے گی پھر ہمارے اندر. This is the strength Islam is giving to you. ہمیں لگتا ہے اسلام کی strength مجھے تب محسوس ہوگی when I will be out from my struggles and from my trials. نہیں، when you will be within your trials. اور اگر آپ کو اسلام کلک کر گیا تو آپ اپنی ٹرائل کے درمیان میں کھڑی ہوں گی. وہی کیفیت ہوگی آپ کی جس پر آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو بیچاری سمجھ رہی تھیں. اب آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن محسوس کریں گی کہ آپ کو یقین ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اس مقام پر رکھا ہوا ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑے گا. He is trying to teach me something and I will learn it. تو اب ایسی سب بچیوں کو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں اور ایسی ساری بہنوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جن کی سراؤنڈنگ میں ایسی خواتین اور بچیاں موجود ہیں، آئندہ کسی کو بیچاری مت کہیے گا. کوئی بیچاری نہیں ہے. دے آر دا چوزن ون. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے قریب رکھا ہوا ہے اور اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. نیکسٹ سوال ہے، جب میں دعا مانگتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے، اتنا کہ میں مزید الفاظ ادا نہیں کر پاتی اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کیسے ٹھیک کروں اس چیز کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں آپ کو رونا آتا ہے، کیا آپ کو اپنے گناہ سوچ کر رونا آتا ہے؟ اگر تو گناہ سوچ کر رونا آتا ہے تو آپ کا رونا بہت مبارک ہے. اور اگر بغیر کسی وجہ کے رونا آتا ہے اور آپ دعا مانگنا روک دیتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جب آپ کا رونا بند ہو جائے دوبارہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں. گیو یور سیلف اے پینلٹی. کبھی کبھی نا اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے پینلٹیز لگانی پڑتی ہیں.
देखिए ज़रूरी नहीं होता कि बाहर से आके कोई डंडा चलाए आपके ऊपर, वो जो बाहर से डंडा चलता है ना, उससे इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी अम्मा हूँ और मैं आपसे कहूँ कि तुमने इस वक्त 20 नवाफिल पढ़ने हैं बेटा, और आपका दिल नहीं चाह रहा हो, तो आपके लिए मेरा डंडा बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसके मुकाबले में आप खुद कह रहे हैं मेरा दिल चाह रहा है आज 29वीं रात है एंड आई विल ऑफर एक्स्ट्रा 20 नवाफिल, लेकिन फिर क्या होता है, नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, और आप फिर अपने आप को रात के 2 बजे याद कराती हैं, ओके, इफ आई विल नॉट बी एबल टू ऑफर 20 रकात टुडे, जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, आई गोना ऑफर 24 रकात टुमारो, दिस इज अ पेनल्टी आई एम प्लेसिंग ऑन माई सेल्फ। कभी कभी इस तरह की चीजें इंसान को फायदा देती हैं। तो अगर दुआ मांगते में रोना आना इज बिकॉज यू आर रिकॉलिंग योर बैड एक्शंस और सिंस और योर इविल वाइसेस, तब तो ये रोना मुबारक है। इसलिए कि रोएं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, रोते हुए बोलते जाएं। और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप फिर अपने आप पर पेनल्टी लगा लें। अगर मैंने आइंदा दुआ मांगनी शुरू की और मुझे रोना आया और मैंने दुआ मांगनी छोड़ दी, नेक्स्ट टाइम मैं 10 मिनट तक घड़ी देखकर फ्रेश होकर फिर दुआ मांगूंगी। 4 दिन के बाद आप खुद ही रोना कम कर देंगी और टाइमली दुआ मांगकर अपनी जाए नमाज से उठ जाएंगी। इन्हीं का दूसरा सवाल है, हमारे खानदान में ईद इकट्ठे गुजारते हैं, मैं कैसे शरई पर्दा कर सकती हूँ इसमें? मैंने अभी तक इतने सालों में दौरे कुरान के अलावा पर्दे पर बात नहीं की। देखिए, इस्लाम में गुंजाइश है, चेहरे के पर्दे की बात करें, चेहरे के पर्दे की गुंजाइश बनती है। हाँ, एहसन अमल, द हाईएस्ट डिग्री अमल ऑफ अ मुस्लिम वुमेन, अ ताल्लुक ऑफ मुस्लिम वुमेन विद द रब, वो यही है कि वो अपने आप को मैक्सिमम छुपा ले हर नामहरम के सामने। लेकिन ये एक जिंदगी का वाहिद अमल नहीं है जिसको अगर मैंने किया तो मेरे बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नल एंड वॉइड हो जाएंगे। मेरे बाकी काम भी हैं, वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, मुझसे एक्सपेक्टेड काम हैं, मैंने वो भी करने हैं। सो जस्ट सी द सर्कमस्टांसेस अराउंड। अगर आप शरई पर्दा करके फैमिली के दरमियान में उठती बैठती हैं, तो किसने कहा कि उस वक्त आप अपने इमीडिएट घराने को ईद के साथ एंजॉय नहीं कर सकती? एक बात आप कर सकती हैं। दूसरी बात, आप पूरा सर से पाँव तक लिपट जाएं चादर में या अबाया में या पोंचों में और अपने चेहरे को खोल लें। डोंट अप्लाई एनी मेकअप, डोंट अप्लाई एनी मेकअप। ये चेहरा खोलने की जो स्कॉलर्स इजाजत देते हैं खवातीन को, वो सिंपल है, उसपे फिर आपके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होगा। यस, यू कैन यूज काजल, आई एम सेइंग काजल, नॉट आईलाइनर, गोल्डन आईलाइनर, ब्लू आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज आईलाइनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईलैश एक्सटेंशंस कराई हुई हैं और उसके बाद बटरफ्लाई की तरह आंखें झपक रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने तो चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आईब्रोज टिंट की हुई हैं अपनी, और फिर हम कह रहे हैं हमने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सो डोंट मेक योर सेल्फ फूल। डिल्यूजनरी होने की बात नहीं हो रही है। आपका चेहरा बिल्कुल वॉश्ड है, धुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आपने अपना मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और आपने फिर ऊपर कोई लिपस्टिक वगैरह कुछ अप्लाई नहीं की हुई है, फिर आप चेहरा खोलती हैं, इसकी फिर भी गुंजाइश बन जाती है। और जो स्कॉलर्स इजाजत देते हैं वो इन्हीं कंडीशंस के साथ इजाजत देते हैं। प्लीज ईद के ऊपर ये अपने पर्दों की वजह से खानदानों को मत फाड़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब पर्दे के साथ भी आप आराम से अपने खानदान में मूव कर सकती हैं। और हाँ, कुछ बच्चियों, कुछ औरतों के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज या तो इनिशियल स्टेप्स होते हैं या खानदान में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। सर से पाँव तक अपने आप को कवर कर लें और उसके बाद चेहरे पे मेकअप नहीं लगाएं एंड देन सर्व द खाना, एंजॉय विद ईच अदर, एक बॉडी लैंग्वेज डिसेंट रखें। ये नहीं कह रही मैं ठट्ठे मारे आप अपने कजन्स के साथ, जस्ट अडॉप्ट अ डिसेंट एटीट्यूड, खिदमत करें सबकी, अपना रोल प्ले करें, बेटी का, बहू का, माँ का, जो भी आपका रोल है, एंड एंजॉय द ईद अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त आता है, अगर दिल में ख्वाहिश सच्ची हो कि मुझे अल्टीमेटली शरई पर्दा करना है, अल्लाह ताला आपको मौका दे देते हैं। I live in Canada with my husband and my 2 boys, mashallah, age 11 and 8.
Alhamdulillah, living a good life. My husband is really a good man in terms of catering mine, all kind of needs. But just one thing that bothers me a lot sometimes, that he's not regular in prayers. And Alhamdulillah, I pray regularly since grade 9. Now I want my sons to pray, and I try to manage my family tasks according to prayer times, and I encourage my younger one to do at least one prayer daily. And for my 11-year-old, I ask sometimes with emphasis not to miss prayer. बहुत लंबा सवाल है इनका. इन शॉर्ट इनका कंसर्न ये है कि ये खुद नमाजी हैं, इनके हस्बैंड नमाजी नहीं हैं. इनके 2 बेटे हैं जो 11 और 8 साल के हैं. When she tries to give some emphasis for the children to offer namaz, तो इनके हस्बैंड इनको उस वक्त मना कर देते हैं, जिसके ऊपर इनको ये लगता है कि ये और इनके हस्बैंड एक पेज पे नहीं है. Yes, definitely it impact the तरबियत, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन देखें, जब मिसाल के तौर पर हाथ फ्रैक्चर हो गया, मिसाल के तौर पर हाथ फ्रैक्चर हो गया है, अब फ्रैक्चर होने के बाद मुझे प्लास्टर कराना ही कराना है, स्क्रू कराना ही कराना है, कास्ट पहनना ही पहनना है. दिस इज द सेम सिनेरियो. अब हस्बैंड मिल ही गया, ऐसा शादी हो गई है ना, बच्चे हो गए हैं, and she's saying beside this factor of namaz he's a good man. तो अब यहाँ कास्ट की जरूरत पड़ रही है हमें. फ्रैक्चर है एक तरह का. रिलेशनशिप में एक चीज फ्रैक्चर हुई है. आपका पूरा जिस्म अगर एक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें से एक बाजू फ्रैक्चर है, या एक यू कैन से उसमें एक पाँव फ्रैक्चर. बाकी जिस्म तो ठीक है ना, दिल भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रहे हैं, लिवर भी काम कर रहा है, स्टमक भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहे हैं. सो इसका मतलब है एक बाजू फ्रैक्चर है. अब इस बाजू फ्रैक्चर्ड बाजू को आपने जो है इसको ठीक करने की कोशिश करनी. इन दिस रिगार्ड आप ये क्यों समझती हैं बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ वुमन, कि जब आपका हस्बैंड आपके बच्चों की तरबियत में इस्लामिकली आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेंगे, और आप जितनी भी इस्लाम पर प्रैक्टिस करने की और उनको नसीहतें करने की कोशिश कर लें, आपके बच्चे पर उस पर एक भी असर नहीं होगा. इक्वेशन ऐसे काम नहीं करती. यस, द प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिव साइड विल बी एट द हायर एंड, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि माँ की मेहनत रायगा हो जाएगी. माँ नमाजी है, माँ सच्ची है, माँ झूठ नहीं बोलती, माँ ताना नहीं देती, माँ गुस्सा नहीं करती, माँ बैक आंसर नहीं करती, माँ नैग नहीं करती, माँ अपने रब के साथ एक कनेक्शन में नजर आती है, माँ का हुलिया मुसलमानों वाला है. इतने प्लस पॉइंट हैं एक औरत के बीइंग अ मदर, और हमें लगता है कि बस मेरे हस्बैंड की एक आदत कि वो नमाजी नहीं है, वैसे ही इज अ वेरी गुड मैन. और फिर हमें लगता है कि इसकी एक नमाज ना पढ़ने की कैफियत से मेरे बच्चे टोटली बिगड़ जाएंगे. नहीं, बिगाड़ आएगा, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन बिगाड़ इतना नहीं होगा बिकॉज दूसरे एंड पर आप बहुत स्ट्रांग पार्टी हैं. वी नीड 2 पार्टीज टुगेदर अपने बच्चों की तरबियत के लिए. एक आप, एक आपके हस्बैंड. रिलीजियसली स्पीकिंग आपका एंड बहुत वेटेज रख रहा है बिकॉज आप एक प्रैक्टिसिंग औरत हैं, और आपके हस्बैंड का एंड एक सर्टन लेवल तक वेटेज रखता है बिकॉज बाप है, और बाप का इन्फ्लुएंस बेटों पर आता है और डेफिनेटली आता है. अच्छा, आप अपने बच्चों को जो सिखाएंगी, नसीहत करेंगी, समझाएंगी, हो सकता है इमीडिएटली वो आपकी बात पर अमल ना कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपका ईमान होना चाहिए कि आपकी औलाद आपकी नसीहतों पर आ जाएगी, चाहे आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के बाद. तो आपको अपने हस्बैंड के लिए दुआ करते रहना है. आपका अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक और अपने बच्चों को मोहब्बत से नसीहत करते रहना उन पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस छोड़ेगा. मेक अ फर्म बिलीफ, ये इन्फ्लुएंस उन पर आएगा. आप ज़्यादा टाइम उनके साथ होती हैं, आप उनसे ज़्यादा बातें करती हैं, आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप तो पोर करती रहे उनके दिमागों में. एंड दे आर इन अ वेरी टेंडर एज राइट नाउ. 8 साल और 11 साल बहुत टेंडर एज है. समझो अभी तो आपके पास जो है वो छोटा सा सीडलिंग है. It still has the capacity, each seedling has the capacity to grow into a huge tree with a huge trunk.
ڈالتی جائیں ان کے دماغوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ ہمیں کیوں چاہیے زندگی میں، بتائیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے، بتائیں میرے پاس آس پاس یونیورس میں اللہ نے کیا کچھ بنا دیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے. جسٹ کیپ pouring this love into their hearts. Give them the confidence of Islam. Keep telling them about Allah. Give them the logic. اسلام کتنا لاجیکل ریلیجن ہے، اسلام میں میتھمیٹکس ہے، اسلام میں سائنس ہے، اسلام میں فزکس ہے، اسلام میں اسپریچوالٹی ہے. بتائیں اپنے بچوں کو. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کا نام میرا شوہر ہے اس میں 4 برائیاں ہیں، مجھ میں 20 اچھائیاں ہیں، اس کی 4 اچھائیاں اتنی حاوی ہوں گی کہ میری 20 اچھائیاں کہیں مٹی میں غار میں قبر میں دفن ہو جائیں گی. آپ پہلے ہی دن ہار جاتی ہیں. آپ پہلے ہی دن ہار جائیں گی تو گیم کیسے چلے گا؟ آپ کھلاڑی نہیں بن رہے. آپ کو اسلام کھلاڑی بنا رہا ہے اور اب پراپر اسپورٹس مین کریج سکھا رہا ہے آپ کو. پراپر اسپورٹس مین کریج یہ ہوتی ہے کہ آپ گیم کی آخری بال تک، آخری منٹ تک ہار نہیں مانتے. یہ کیسا اسپورٹس پرسن ہے جو گیم شروع ہونے سے پہلے ہی کہتا ہے میں تو ہاری ہوئی ہوں؟ پھر تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتی. مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے. مسلمانوں کی کرش تو آؤٹ شائن کرتے ہیں. مسلمانوں کا کانفیڈنس تو ان کے اورا میں نظر آتا ہے. ابھی تو وہ کچھ بولیں گے ہی نہیں، ابھی تو انہوں نے اپنا موو ہی نہیں کیا گیم میں، بٹ دیئر پریزنس، دیئر پرسنالٹی، دیئر اورا ٹیلز اے لاٹ. ان کی پریزنس، ان کی پرسنالٹی ان کے بغیر کہے سامنے والے کو ایک سٹیپ پیچھے اپنی گیم میں لے جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں مسلمان. اور یہ والا پریزنس، یہ والا روگ کیسے آتا ہے؟ جب دلوں میں قرآن اترا ہوا ہوتا ہے، جب ایمان آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کانفیڈنس قرآن سے مل رہا ہوتا ہے، آپ کا یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق اگر دے چکا ہے تو میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمت دے گا، کریج دے گا، حکمت دے گا، تربیت کرنا سکھائے گا، اولاد سے بات کرنا سکھائے گا. اینڈ دس کانفیڈنس ول بوسٹ یور مورال کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کا امپیکٹ میری اولاد پر آ رہا ہے، بٹ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ میری نصیحتوں کو اور میری محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہ خالی بولنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، حق کا بول بالا ہوتا ہے. یہ کیا صرف پڑھنے اور لکھنے کی باتیں ہوتی ہیں یا انٹرنلائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں؟ جب آپ یہ کہتی ہیں حق اپنی پوزیشن بنا لیتا ہے تو بینگ اے وائف، بینگ اے مدر، آپ کو یہاں یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ اگر میرا شوہر سپورٹیو نہیں بھی ہے اور بچہ اتنا ٹینڈر ایج میں ہے، بڑے ہو جائیں بچے تو یس دے ول ٹیک ٹائم. نا امیدی اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے، بیکاز آپ ایک بڑے درخت کو بھی ٹھیک ٹھاک وائرس کے ساتھ باندھ کے اس کی ٹرنک کو مولڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑے کو بھی کر سکتے ہیں. ہاں چھوٹے پلانٹ کو آپ بہت آرام سے بونسائی پلانٹ بنا سکتے ہیں، اس کو تاروں کے اندر لپیٹ لپیٹ کے. سو ٹیکنیکلی آپ ایک اولاد، چھوٹی اولاد، بچپن میں اولاد کو اس کے دل کو ایمان کا ایک چھوٹا سا بونسائی پلانٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ایمان کی سٹرنگس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے. اور یہ آپ کے پاس ابھی صلاحیت موجود ہے، تو آپ کو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پریشان فیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین بی اے گڈ انفلوئنس آن دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ آف یور بوتھ کڈس انشاءاللہ. اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی رہیں. یو سیڈ ان دا بگننگ ہی از اے گڈ مین. اگر اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ ہی از اے گڈ مین، ایک کمی ہے نماز نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ آپ کی دعا، ماں کی تربیت ہے کہ اچھا انسان ہے، اور بیوی کی دعا ہوگی تو ایک پش اس کو اور مل جائے گا، اینڈ ہی ول سون بیکم نمازی اینڈ ہی ول بی انشاءاللہ پارٹ آف یور کلب in doing the tarbiyat of your both sons inshallah. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. I'm asking on behalf of someone who is 22 and not married yet, but she was around 20. She got a proposal but turned it down because she felt the compatibility and house environment were very different from her current lifestyle. She wasn't sure if she could adapt there even after doing istikhara and trying everything. Now her family keeps bringing it up and saying she made a mistake and was ungrateful to Allah's risk. She feels guilty and wonders if rejecting the proposal goes against Islam. She also feels like she can't fulfill her parents' desire for her to get married, so she feels like she is not being a good daughter, even though she prays really hard and does not know how it's in her control. میں ماؤں سے اور والدین سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گی.
stop doing this with your daughters because وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, آپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے if and buts کرنے سے منع کیا ہے, کاش کہنے سے منع کیا ہے. اینڈ ان دس سیناریو جو اس بچی نے سوال پوچھا ہے اس میں ایک پروپوزل آیا, اس وقت جو بھی فیصلہ ہوا ہاں نہیں ہوئی, انکار ہو گیا, ریفیوز ہو گیا. اب یہ کہنا کہ وہ اچھا تھا, اگر وہ ہو جاتا تو شکر گزاری ہوتی, اگر وہ نہیں کیا تو ناشکری ہو گئی, موو آن. وہ وہاں جو بھی ہونا تھا جس میں خیر تھی وہ اللہ نے اس وقت کرا دیا. استخارہ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, کیا تھا, اس کے باوجود انکار ہو گیا تھا. اب کیونکہ اچھا رشتہ اس سے بہتر کوئی آ نہیں رہا تو اب خیال آ رہا ہے کاش کہ ہم اس رشتے کو ہاں کہہ دیتے. ڈونٹ ڈگ دا پاسٹ جہاں پہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور اپنی بیٹی کا اور اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کریں. اور میں اس بچی کو ریکویسٹ یہ کروں گی, اس طرح مت سوچیں کہ کاش کہ میں وہ رشتہ لے لیتی تو اب میں اس وقت خوش ہوتی. اگین یہ وہی پلر ہے دماغوں کا جو اس معاشرے نے کھڑا کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی. بھائی وہ کوشش کر رہی ہے, اس کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, وہ اللہ کی بندی نہیں ہے, وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں ہے, وہ ہنس نہیں سکتی, وہ زندگی میں گرو نہیں کر سکتی, وہ زندگی میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی. ایک شادی کا نہ ہونا ہم اس انسان کے اوپر ایک دھبا بنا کر لگا دیتے ہیں. ظالم معاشرہ ہے ہمارا, بہت ہی ظالم معاشرہ ہے. کوشش کرتے ہیں ماں باپ اور پھر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہر تیسرا سوال یہ وہی پلر دکھا رہا ہے مجھے, ہر تیسرا سوال. جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام کا دیا ہوا کانفیڈنس نہیں گھسے گا, یہ لا الہ الا اللہ کی پاور کسی میں بھی نہیں ہے ہم میں سے. اگر ہم انہی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں, we don't even know the power of لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, تو ہم نے نکاح کو معبود بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے کا. عورت کے لیے نکاح ہوگا تو خوش ہوگی. ہم تو کہتے ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں, تو خوشی میری اللہ کے ساتھ, غم میرا اللہ کے ساتھ, ہنسنا میرا اللہ کے ساتھ, نمازیں میری اللہ کے ساتھ, سونا میرا اللہ کے ساتھ, جاگنا میرا. مطلب یہ سب چیزیں ہم نے صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھی ہوئی ہیں. And nothing is impacting my mindset at all. دین ایک طرف اور دنیا ایک طرف. یہ ہمیں نہیں ہوئی شادی, اس اوکے, کوشش کی تھی نہیں ہوئی. کیوں اس معاشرے کے اندر ایک انسان کو آپ نے کمپلیٹلی ٹوٹل ڈیزاسٹر بنا دیا جسٹ بیکاز اس کا نکاح نہیں ہوا. Bring your children out of this thing. اللہ نے نصیب میں رکھا ہوگا, نکاح ہو جائے گا, آپ کوشش جاری رکھیں. نصیب میں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, الحمدللہ, کوئی بات نہیں. ہوتا ہے الحمدللہ, نہیں ہوتا الحمدللہ. ان آئدر کیس میں اللہ کی بندی ہوں, ان آئدر کیس مجھے کنسٹرکٹیو زندگی گزارنی ہے, ان آئدر کیس مجھے خوش ہونا ہے, بیکاز اسلام کہتا ہے آپ پر خوشی واجب ہے, راضی بار رضائے رب رہنا ضروری ہے. تو یہ دماغوں میں سے نا یہ چیز نکال دیں. اب اس بچی کے ذہن کے اندر جو چیز ڈل گئی وہ یہ کہ کاش میں وہ رشتہ ہاں کر دیتی. یہ کاش کہنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. خیر تھی, انکار ہو گیا, بس ایک مائنڈ سیٹ, موو آن. ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑیں. یہ نہ ہو کہ بیوی تو بن نہیں سکے, یہ میں نے یہ چیز سورہ دوحہ میں ڈسکس کی تھی, بیوی تو بن نہیں سکے, اب اس غم میں اتنا کھوئے کہ جو جنت کے 2 دروازے زندگی میں موجود تھے ماں باپ کی شکل میں, ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کے اینگل سے بھی محروم ہو گئے. سو ڈونٹ ڈو دس. ماں باپ کے ساتھ محبت سے رہیں, اور میں ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ کی قدر کرنے والا بنائے, آپ کی ورث سمجھیں, آپ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کریں. بٹ کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی. دیٹس a pillar, a huge pillar in the view of this society. بیٹی کو بوجھ بنا کر رکھ دیا. بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں. معاشرے نے کیونکہ کہا ہے کہ ہائے ابھی تک شادی نہیں ہوئی, ہائے ابھی تک بچہ نہیں ہوا, and this mindset has corrupted the whole society, جس میں بس ہم نے سمجھا کہ زندگی میں یہ 4 کام ہوں گے, then you are a lucky one, otherwise poor she. یہ ہم ہیں, اتنا ہمارا برا حال ہے. اپ لفٹ کریں. یہ ہم بہت اچھے ٹائم پہ اس حساب سے جہاں ہم فتنوں کے درمیان میں, وہاں there is no doubt اللہ کی رحمت سے دین کھڑا ہو رہا ہے. یہ والی باتیں جو اس وقت ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, یہ جو ہم اس وقت ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں,
یہ جو ہم اسلام کی خوبصورتی سے اپنی ذہن سازی کر رہے ہیں, ہم اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اپنے کانسیپٹ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے نہیں تھا. تو جہاں فتنے بڑھ رہے ہیں, جہاں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے, جہاں ہمارے لیے اسلام کو تھامنا مشکل ہے, سائملٹینیسلی علم اوپن ہو رہا ہے, بالکل ایک گلاب کے پتوں کی طرح. اتنے ڈسکشنز دین پر نہیں ہوتی تھیں, اتنے آپشنز نہیں تھے, اتنے میڈیمز نہیں تھے. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جہاں فتنے اتنے بڑے کہ ہم تو سب دین چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کو خوبصورت پھول کی پتیوں کی طرح پورے امت کے اندر بکھیرنا شروع کر دیا. In every country you will find so many khatib, so many ustad, so many teachers spreading the beauty and the kindness of Islam all around. اسلام کے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں. تو ماں باپ ہوتے ہوئے بچیوں کو اس طرح تانے مت دیں, بوجھ مت سمجھیں. اور یہ جو بچی جس نے سوال کیا ہے, پلیز اپنی زندگی میں کنسٹرکٹیو کام کریں. آپ اللہ کی بندی ابھی بھی ہیں, اللہ نے آپ پر جو ذمہ داریاں واجبات کی شکل میں ڈالی ہیں ان کو ادا کریں, ماں باپ کی بہترین بیٹی بنیں, خدمت کریں اور جنت کمائیں. اگلا سوال ہے, how to cope up in a situation where an elder constantly taunts you and you are in a position where you can't answer them back. سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز آپ بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری, میں نے کل بھی شاید یہ بات کی تھی, اور آئی نو بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوتی ہیں, بیکاز ہمارے آس پاس نا بہت آوازیں ہیں. دیکھیں, یہ جو ہمارا ذہن بنتا ہے نا, جو ہماری جس سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, وٹ ایور یو لسن, وٹ ایور یو ایکسپیرئنس, وٹ ایور یو ریڈ, وٹ ایور یو فیل, اس سے آپ کا ذہن بنتا ہے, اس سے آپ کی سوچ بنتی ہے, اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ, تھاٹ پروسیس بنتا ہے. جبھی تو ایکسپوجر نے ہمیں یہ یہاں کھڑا کر دیا کہ ہم اس وقت ایک مانسٹر ہیں, ہماری اولادیں جنات سے کم نہیں ہیں, مطلب اپنی حرکتوں کے اندر. کیوں؟ بیکاز بمبارڈمنٹ ہے ایکسپوجر کی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, ہم اتنے کنفیوزڈ کیوں ہیں, لائف میں اتنی ایمبیگیوٹیز کیوں ہیں, زندگی میں اتنی گھبراہٹیں کیوں ہیں. بیکاز اس وقت ذہن کے اوپر یلغار ہے. یاجوج ماجوج کی یلغار تو بعد میں ہوگی, یہ جو انفارمیشن کی یلغار ہے, وہ بھی بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے, ادھر دائیں بائیں, ایوری ویئر, فرام ایوری ویئر یو ہیو جسٹ وائسز. میں بھی تو بول رہی ہوں نا اس وقت, اینڈ یو آر جسٹ کوائٹلی لسننگ ایچ ون آف یو. یہ جو آوازیں آپ سنتے ہیں, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کتنی سنیں. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جہاں آپ کے پاس چوائس ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گی, جب تک کہ آپ کو ایک سرٹن تقوی فاؤنڈیشن نہ مل جائے, اللہ آپ کو ایک سالڈ فرقان نہ دے دے, جب تک ان آوازوں کی کھچڑی مت پکائیں. دیٹس مائی مشورہ. اس لیے کہ جب تک آپ کو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ملے گا, آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ہینڈل نہیں کر سکتے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو ٹھیک ٹھاک دین پر عمل کرتے تھے, دین کے عمل پر قائم تھے. They started reading the difference of opinion within the deen, and they got so confused کہ ultimately they stopped following the religion. They stopped following it. کیوں؟ Because انہوں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. یہ جتنی آوازیں آس پاس سے آتی ہیں, یہ سب مل کر میری سوچ بناتی ہیں, اور اگر میری سوچ کے اندر ان چیزوں کو پراپر سٹیک میں رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, یہ آپ کا ڈبہ ہے نا اوپر کا, جس کو آپ دماغ بولتے ہیں, اس میں کھچڑی پک جائے گی. اور آپ سوچیں کہ آپ نے چاول بھی ڈال دیے, آپ نے ساری دالیں ڈال دیں, آپ نے آٹا بھی ڈال دیا اس کے اندر, ہاں ویٹ بھی ڈال دیا آپ نے اس کے اندر, آپ نے چکن بھی ڈال دیا, آپ نے بیف بھی ڈال دیا, آپ نے فش بھی ڈال دیا, آپ نے پرانس بھی ڈال دیا, آپ نے کریبس بھی ڈال دیے. What kind of a food you are eating? You will not even get the single food flavor properly in your taste buds.
یہ کر رہے ہیں ہم اس وقت دین کے ساتھ بھی. اور اس لیے عمل میں وی آر بلو زیرو. ہم اس کو بھی سنتے ہیں، 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 اینڈ وی آر میکنگ کھچڑی. اور کھچڑی بھی یہ والی، ناٹ جسٹ چڑیا لائی چاول کا دانہ اور چڑا لایا دال کا دانہ، وہ تو پکی کھچڑی تھی اچھی والی. یہ والی کھچڑی نہیں کہہ رہی، یہ جو بھی میں نے کھچڑی بتائی ہے جس میں آپ نے آٹا بھی ڈال دیا، چاول بھی ڈال دیا، دالیں بھی ڈال دی ہیں، اور مچھلی بھی ڈال دی اور گوشت بھی ڈال دیا. You will not be able to properly taste each part of the khichdi. First, develop the foundational part. اپنی سوچ کو پہلے بنائیں. سوچ کو بنانا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کی سوچ نہیں بنے گی آپ بات کو نہیں سمجھیں گی. جب کوئی بڑا، اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ شاید سن لیں، وہ کہیں کہ جی اپنے بڑوں کی تربیت شروع کر دیں. I am strictly out of this frame. ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے آپ اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے آپ اس کی تربیت کے لیے اس دنیا میں اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے until unless کہ وہ آپ سے علم سیکھنے آ جائے. until unless وہ آپ سے سوال کرے. ہاں جب وہ آپ سے سوال کرے then you have to say the حق. ادروائز آپ خود سے چلیں گی اس کی استانی بننے کے لیے، آپ رشتہ تباہ کر دیں گی، خاص طور پہ جبکہ وہ آپ کا رشتہ ہے. آپ کا جو ایسنس ہے، بڑے ٹونٹ کریں گے، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فرض کریں آپ کی خالہ آپ پر ٹونٹ کر رہی ہیں اور واضح نظر آ رہا ہے کہ طنز کر رہی ہیں، آپ کیا کریں گے ان کو؟ خالہ ایسے بولتے ہیں، خالہ طنز کرتے ہیں بچوں کے اوپر، خالہ حدیث نہیں پڑھی، خالہ اللہ کو جواب نہیں دینا، خالہ مرنے سے ڈر نہیں لگتا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں، یہ دین ہے؟ تو اگر کوئی بڑا ٹونٹ کر رہا ہے، میرا جواب سادہ ہے، صبر. ان کے حق میں دعا اور صبر. دوسرا سوال ہے، اٹ از پرمیسیبل ان اسلام ٹو شیپ آئی بروز ناٹ پلک جسٹ شیپ نیچے سے. دیکھیے اتنے سوال پوچھ کر بنی اسرائیل کی طرح اپنی گردنوں کو ٹائٹ مت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آئی بروز کے بال نوچنے والی، آئی بروز اسپیسیفکلی آئی بروز کے بال نوچنے والی پر اللہ کی لعنت. چھوڑ دیں نا انٹل انلیس کہ آپ کی ٹیڈی بیئر کی طرح کی آئی بروز ہیں. ادروائز پلیز مت ٹچ کریں، پلیز مت ٹچ کریں. معصومیت آپ کے چہرے کی جائے گی. آپ کے آئی بروز کے پاس بہت سے سینسرز ہیں دماغ کے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک معصومیت کا اینگل ہے، مجھے ہمیشہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو عورتیں آئی بروز بنواتی ہیں نا، دے لک اولڈر اینڈ دے لک جسٹ لائک ہارڈ بوائلڈ ایگس. مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے. آئی ایم سوری، میں آپ سب سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہی ہوں، اگر آپ میں سے کسی بہن نے بنائی ہوئی ہیں تو آئی ایم سو سوری، بٹ دیٹس مائی انالیسس. ایک دفعہ پتہ چل جائے، جب تک نہیں پتا تھا الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، بٹ دا مومنٹ وی کیم ٹو نو کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، جسٹ لیو اٹ. یہی ہوتا ہے مسلمان. مجھے صرف اور صرف آئی بروز بنانے والی عورتیں بہت زیادہ پکی عمر کی، نو انوسینس آن دا فیس، ہارڈ بوائلڈ ایگس، مجھے بالکل ایسے لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے بال سینٹر میں مل رہے ہیں دونوں آئی بروز کے، جو کہ جنرلی سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوتے، ہم افریقن عورتیں نہیں ہیں، وہاں بہت سی عورتوں کی یہ مجبوری ہے، تو وہ درمیان میں سے اس کو ہٹا سکتے ہیں. اگر آپ کے بال دونوں درمیان میں نہیں مل رہے تو آپ مت ٹچ کریں. آپ کے آئی بروز کے بال آپ کے آئی لڈ کے اوپر نہیں آ رہے تب بھی نہ ٹچ کریں. آپ لائٹلی اس کو بلیچ کر سکتے ہیں، بٹ اب بلیچز بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈینجرس ہیں. میرا تو آپ کو مشورہ ہے، ویسے ٹو بی ویری فرینک تھک آئی بروز فیشن میں ہیں، مت اتنی اپنے آئی بروز کو چھوئیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. یو ول بی وے ٹو بیوٹیفل اینڈ انوسینٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود چہرے کے اوپر جو ہے وہ معصومیت دے دیں گے. Question number 27 and time is 10:59. Okay. اتنا لمبا ہوگا. نادیہ میں 27 کوسچن چھوڑ رہی ہوں. 27 اور 28 دونوں چھوڑ دی ہیں میں نے. I'm skipping. I'm going on 27, 28 skip کر رہی ہوں. نادیہ نوٹ کر لیں. 29 پہ جا رہی ہوں.
یہ آپ لوگ رومن لکھتے ہیں, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہے. میری شادی کو آلموسٹ 3.5 years ہو گئے ہیں. My husband has constantly left me at my mom's house. He only takes me for one night or so, and most of the time for dinner or drive only. Leaves me again at my mom's house. He says, I don't want kids with you. He's often out of touch for many days. What should I do? Talk to your parents. اس طرح زندگی نہیں گزرتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے. I can simply say that. باقی مجھے ڈیٹیل نہیں پتا کہ what's the issue your husband is doing it. But if this is annoying you and there is some problem in this relationship کہ وہ آپ کو گھر نہیں لے جانا چاہ رہا ہے اور سے صاف کہتے ہیں اس کو بچے نہیں چاہیے, آپ کی ڈیزائر اگر پوری نہیں ہو رہی ہے, please talk to your parents. Istikhara should be done in a proper way, but what if I make it my habit and whatever I do, this or that, I pray dua istikhara. I memorize it and used to make dua. Is it okay to pray just dua and not nafil in a place where I can't perform salah at that time? دعا استخارہ جو ایک پراپر ڈیکورم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, that's coupled with صلاۃ الاستخارہ like 2 رکعت. اب آپ اگر صرف دعا کے طور پر ہر چیز کی روٹین میں آپ یہ دعا پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اچھے الفاظ کی دعا ہے جیسے کوئی بھی دعا ہوتی ہے. ہاں, جو سنت کا طریقہ ہے ٹو گیٹ دا رائٹ انٹیوشنس ٹو ٹیک اے ڈیسیژن بٹوین 2 things اور فار اینی تھنگ, وہ پھر ایک پراپر ڈیکورم سے کی جاتی ہے. صلاۃ الاستخارہ 2 رکعت اینڈ دین دا دعا استخارہ. اوکے, کین وی پرے فار اے سک نان مسلم؟ ہاں بالکل, آپ اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں. If a non-Muslim is deserving my help more than a Muslim, that particular situation, can I prefer non-Muslim over Muslim? Not with zakat and sadaqah amount, but in general. Scholars do differ in it, but definitely اگر آپ کی social circle کے اندر کوئی non-Muslim زیادہ ضرورت مند ہے and you are not right now talking about specifically zakat, تو بالکل آپ جو زیادہ deserving ہے اس کی مدد کر سکتی ہیں. It's quite sensible thing. The biggest azmaish in my life is regarding my daughter. She is just 17 years old, but she is obsessed with her mobile and wants to scroll all the time. یہ صرف آپ نہیں ہیں, ہم سب ہیں. And when I try to take it from her, she used to argue with me. I'm afraid that my daughter is destroying her life by wasting her time in social media and in some other wrong concepts as well. Kindly guide me some ways out of it. 17 years کا بچہ ہے, تو I'm sure she must be in her studies. If she's not involved much in studies, ذہن فارغ ہے, وقت زیادہ ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو بچے یہ کام کرتے ہیں. The best thing is کہ آپ اس کو کاموں میں انوالو کریں, ایکٹیویٹیز دیں, فزیکل ایکٹیویٹیز دیں جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں ایزیلی. ہارس رائڈنگ جوائن کروا دیں, سوئمنگ جوائن کروا دیں, لائک جم جوائن کروا دیں, کہیں پر اس کی کوئی آرٹ کلاسز, پینٹنگ کلاسز ہو سکتی ہیں, وہ جوائن کرا دیں. دیکھیں, موبائل فون ہاتھ میں اس لیے آیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز سے دور کر دیا ہے. اب وہ بہرحال کچھ جگہوں پر ہماری مجبوری ہے, لوگوں کے یا تو ریسورسز نہیں ہیں یا لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے, تو اب وہ پھر لوگ اب جوائنٹ فیملیز میں بھی نہیں رہتے, تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. 2 3 4 لوگ گھر میں صرف رہتے ہیں, یا اب امی ابا ہیں اور 2 بچے ہیں, تو اب بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. پہلے زمانے میں فائدہ ہوتا تھا, 5 6 بچے ہوتے تھے, تو اگر 2 بہن بھائی نہیں بھی لفٹ کرا رہے تو ایک آدھا تو کوئی لفٹ کرا ہی دے گا. تو وی ہیو سرٹن ایشوز جو کہ ہمارے اس لائف اسٹائل کے ساتھ بالکل کمپلیٹلی بالکل اسٹک ہوئے ہیں. اس میں پھر ہمیں خود ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انوالو یور ڈاٹر ان سرٹن ایکٹیویٹیز, کسی نہ کسی اس کو ہابی میں, ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. گیو ہر سم کنسٹرکٹیو تھنگ ٹو ڈو. آہستہ آہستہ اس کا موبائل چھوٹے گا, اور موبائل چھوٹنا ان دا سینس کہ موبائل پر کیا دیکھ رہی ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو یا تو اس کو کوئی ٹاسک دے دیں, ایسا ٹاسک جس میں اس کو بڑی محبت سے ٹیکٹفلی انوالو کر لیں آپ بھی. چلو ہم بلاگ رائٹنگ کرتے ہیں دونوں مل کے, سو شی ول ہیو دا موبائل بٹ شی ول بی ڈوئنگ سم کنسٹرکٹیو تھنگ. چلو ہم دونوں مل کر بک پڑھتے ہیں, اینڈ دین وی بوتھ ٹرائی ٹو رائٹ اے سمری اباؤٹ دا بک. تو موبائل ہاتھ میں ہوگا بٹ شی ول بی ڈوئنگ دا کنسٹرکٹیو تھنگ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. کویشچن نمبر 33. دس از دا لاسٹ کویشچن آئی ہیو. ابھی میں نے 2 چھوڑے ہیں صرف, میں اس کو لے رہی ہوں.
My question is in regards to how to know if getting married is the right thing for me right now. I'm 20-year-old female. My family is not ready to get me married until I'm done with my degree, which still needs 2 more years. But I fear falling in the traps of shaitan. I pray for my naseeb too, but I haven't received any proposal in the past 4 years. What should I do? अगर आपको निकाह करना है ड्यूरिंग योर स्टडीज, देयर इज नो हार्म इन इट. यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करें. देयर इज नो हार्म कि आप अपनी स्टडी करते हुए अपने करियर को परसू करते हुए आप निकाह की तरफ बढ़ जाएं. अगर कोई रिश्ता नहीं आया तो जाहिर है आप खुद कह रही हैं कि आपके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है. तो वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो दोनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो कोशिश नहीं कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं और रिश्ता नहीं आ रहा. बट इफ़ यू आर सो मच विलिंग, तो आप अपनी राय, अपनी ख्वाहिश अपने माँ बाप के सामने रख दें, that I really want to get married now because मेरे लिए बहुत सी चीज़ों में अपने आप को शैतान से बचाना जो है वो मुश्किल हो रहा है. तो इस कैपेसिटी के अंदर जो अगर आप करती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानी करेंगे और इंशाल्लाह कोई मुनासिब रिश्ता आपके लिए आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27 और 28 भी मैं ले रही हूँ ताकि फिर जितने मेरे पास इस वक्त मेरे मोबाइल में नादिया ने भेजे थे वो मेरी तरफ से जिम्मेदारी हो जाए. मेरी शादी जिन साहब से हुई उनकी पहली बीवी वफात पा चुकी थी. इनके 2 बेटे हैं और एक अडॉप्टेड चाइल्ड. जब मैं इस घर में आई तब ये तीनों लड़के 7, 8, 9 क्लास में थे. मैं इस वक्त सिर्फ दुपट्टे से सर कवर करती थी और मेकअप काफ़ी ज़्यादा किया करती थी. कुछ अर्से बाद जब बच्चे कॉलेज की उम्र को पहुँच गए तब मैंने बारीक दुपट्टा छोड़कर कॉटन के दुपट्टे लेने शुरू कर दिए. मेकअप भी कम कर दिया. अब इस स्टेज पर बच्चों ने मुझे सोशली अनएक्सेप्टेबल समझना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इग्नोर किया कि औलाद को वालिदैन को आउटडेटेड समझती है. लेकिन अब जबकि पर्दे की अहमियत का एहसास हुआ है और इस अडॉप्टेड बेटे की घर में मौजूदगी की वजह से मैंने मेकअप करना बिल्कुल छोड़ दिया है. बाहर जाते हुए चादर भी लेती हूँ. तो अब मसला ये हुआ है कि मेरे शौहर को भी मेरे हुलिया पर एतराज़ होने लगा है. उनके ख्याल में मैं मासी लगती हूँ. रहनुमाई कीजिए कि क्या किया जाए. बच्चों को मेरे शौहर ही पढ़ाते हैं तो हमें प्राइवेट टाइम भी ना होने के बराबर मिलता है. स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ इन अ प्रॉपर वे. इस तरह से कि एक डिसेंट तरीके से आपने कहा आप कॉटन का दुपट्टा लेती हैं, आप कॉटन का दुपट्टा लें. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके तीनों बच्चों में से एक बच्चा अडॉप्टेड है. ज़ाहिर बात है बाकी दोनों बच्चे तो आपके साथ सौतेले बच्चों की कैटेगरी में बेटों में आ गए. अडॉप्टेड बच्चा ऐसा है तो एक डिसेंट एटीट्यूड रखें. और देखें बाज़ औक़ात ये मैं आपको बता दूँ, औरत होते हुए बता रही हूँ, वो शौहर भी जिनको अपनी बीवियाँ डेवलप करना बहुत पसंद है, सजी सवरी पसंद आती हैं, लाइक उनका बस चले तो वो उनको ग्लास केस के अंदर सजा संवार कर एक स्टैंडिंग पोजीशन पर या अपने पास बिल्कुल डेकोरेशन की तरह रखें. वो लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट इन एवरी केस बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जब किसी औरत के पर्दे पर एतराज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्दा नहीं होता जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन बन रहा होता है. कभी उस औरत का रवैया, कभी उस औरत की यू कैन से चिड़चिड़ाहट, उसकी बदअखलाकी, उसका शौहर का हक अदा ना करना, उसका शौहर को नैक करना, उसका शौहर की उस्तानी बनना, ये सब चीज़ें भी काउंट करती हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बाकी सारा पार्ट ठीक हो और फिर भी शौहर ये करे तो अब उसमें भी कहीं आपकी गलतियाँ नहीं. वहाँ उन केसेस के अंदर ज़ाहिर बात है शौहर को अल्लाह हिदायत दे, उसका प्रॉब्लम है. लेकिन ज़्यादातर शौहरों का मामला ये होता है कि वो इस पर्दे की आड़ में आपसे चिढ़ते हैं. अदरवाइज आप बहुत कुछ ऐसा कर रही होती हैं जो उसकी चिड़चिड़ाहट का बायस बन रहा होता है, और शैतान उनके मुंह से एग्जैक्टली वो चीज़ बाहर निकलवाता है जहाँ पर आपको भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है. सी, इनके अंदर तो दीन ईमान कोई है ही नहीं, इनके अंदर तो कोई खुदा खौफी है ही नहीं, इनको मेरा दीन पर चलना बुरा लगता है. एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर हस्बैंड लाइक दिस, अब आपका और आपके शौहर की लड़ाई का सिलसिला कंटिन्यूएशन पर आ गया और आएगा और प्रोलॉन्ग होगा. और शैतान यही चाहता था. तो शैतान उसको व्हीकल बना रहा है आपके शौहर को कि वो आपकी बाकी सारी बुराइयों को भी लपेट के आपके पर्दे में लेके आ रहा है. मत करेंगे. आपको एहसास हो गया है, आप मेकअप नहीं करती हैं घर में जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड यू हैव इन योर होम जो कि अडॉप्टेड बच्चा है.
جو کہ آپ کے ہسبینڈ کی سلب سے نہیں ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی کی سلب سے نہیں ہے. تو اب ایسے میں آپ سمپلی ڈیسنٹ کاٹن کا دوپٹہ اوڑھیں اور اپنے شوہر کی موجودگی میں جب آپ اپنے کمروں میں ہوں، اپنے کمرے میں ہوں، تو آپ اس کے نیڈ کا خیال رکھیں، باقی اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں، اپنے گھر کو ایک پرسکون گھر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں احساس اور آپ کی طرف سے یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے. ادروائز جب تک نہیں آتا اٹس یور آزمائش. آپ محبت، صبر، خاموشی کے ساتھ اس کو سہتی جائیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. لاسٹ کوشچن لے رہی ہوں. میرے شوہر شادی سے پہلے سے ہی کسی پیر صاحب کے معتقد ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑی باقاعدگی سے ان کی محفلوں میں جاتے ہیں. شادی کے بعد جب مجھے بھی وہاں لے کر گئے تب معلوم ہوا کہ وہاں تو بہت زیادہ بدعتیں ہوتی ہیں. تو میں نے آئندہ وہاں جانے سے انکار کر دیا اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ لڑائی نکلا. میرے شوہر بہت سمجھدار اور نرم مزاج انسان ہے. ایک تو مجھے خواتین کی سمجھ نہیں آتی ہے، میری جیسی عورت کو تو آپ ایسی بات کر کے لٹرلی پھنسا دیتی ہیں. پہلے آپ اپنے شوہر کی دل کھول کر برائی کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ دل کھول کر اچھائی کرتی ہیں، اور میری جیسی عورت صرف کنفیوز ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. ابھی آپ نے کہا کہ حالات یہ ہیں اوپر والے، اور آپ کہہ رہی ہیں بہت ہی سمجھدار ہے. اللہ ان کی سمجھداری کو ان کے پیر صاحب کے معاملے میں بھی سمجھداری عطا فرما دے. اوکے. بہت سمجھدار ہیں اور نرم مزاج ہیں اور بچوں کے لیے بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر اس معاملے میں کافی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. میں ادھر آؤں کیا ادھر آؤں، اور کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. بہت ساری لڑائیوں کے بعد آخر ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ گھر کا ماحول صحیح رکھنے کے لیے اب وہ مجھے وہاں جانے کو نہیں کہیں گے، اور میں بھی ان سے اس موضوع پر کوئی آرگیومنٹس نہیں کروں گی. اب گھر کا ماحول بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے اب بھی اس وقت اذیت ہوتی ہے جب ان سب محفلوں میں جاتے ہیں اور بچوں کی بھی مکمل برین واشنگ ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت جان لینے کے بعد خاموش رہنے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کو دل نہیں مانتا. یہ جن خاتون نے مجھے سوال بھیجا ہے، مجھے لگتا ہے ہم نے مجھے کبھی بھی نہیں سنا. پیر صاحب جو بھی کہتے ہیں اور پیر صاحب کی جو بھی بدعتیں ہیں وہ تو میں رکھ رہی ہوں ایک کونے میں، وہاں تو کہانی الگ ہے. اللہ ہمارے پیر صاحبوں کو ہدایت دے. یہ شوہر کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنڈا لے کر کھڑی ہونے والی خاتون مجھے نہیں سنتی ہیں. میرا تو یہی بلیف ہے، بیکاز میں نے تو نہیں کہا کبھی کسی لیکچر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیت کو پڑھاتے ہوئے کہ سب سے پہلے اپنے گھر پر اپنے شوہر پر اپلائی کریں. میں تو مستقل کچھ اور کہتی ہوں. آپ اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں. اس اللہ کے بندے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی سانس لینے دیں اور خود بھی سانس لیں. آپ اپنے آپ کو حق پر جما چکے ہیں. آفٹر گیٹنگ دا رائٹ علم، اپنے شوہر کے حق میں حق کو واضح ہونے کے لیے کوئی راہ نظر آ جائے اس کے لیے دعا کریں. اپنے بچوں کو محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھاتی رہیں. وہ آپ کو پش کر کے لے کے نہیں جا رہا ہے. اب آپ سکون کا سانس لیں اور اس کے بچوں کے اوپر کام کریں. پیر صاحب برین واشنگ کر رہے ہیں تو آپ برین واشنگ نہیں کر سکتی. ابھی تو سمجھایا ہے میں نے کہ انسان کی سوچ آوازوں سے بنتی ہے. اگر پیر صاحب کی آواز بدعت والی ہے تو ماں کی آواز جو کہ پیر صاحب کے مقابلے میں کہیں زیادہ مرتبہ آتی ہے اور آ سکتی ہے، وہ حق والی، بہترین طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ کے قدم پر چلنے والی وہ آواز ماں نہیں ڈال سکتی اپنی اولاد کے دماغوں کے اندر. پھر وہ سوال اٹھائیں گے. Give them the courage to ask a question. چاہے وہ سوال وہ اپنے والد سے پوچھیں یا کل کو وہ پیر صاحب سے کھڑے ہو کر پوچھ لیں، پیر صاحب اللہ کے رسول نے تو یہ کام نہیں کیا، کیوں ہم عورتیں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں ہائے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بیکاز میرے شوہر نے تو اب بچوں کو بدعتی بنا دیا. کیوں؟ اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ وہی بات آ جائے گی میری ساری جو میں بول رہی ہوں. آپ کھلاڑی بنیں اور ٹیکٹفلی چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں. اور جو کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ اپنی موو آخری وقت تک اوپن نہیں کرتا ہے. جب آپ نے پہلے ہی دن سے شور مچانا شروع کر دیا میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اسپیکر پر اعلان کروں گی، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی گیم کو ہرانے کے لیے سامنے والے اوپوننٹ کو پاور دے دی. اپنی موو آخری وقت تک نہیں بتاتے. جتنی خاموشی سے آپ کے ہسبینڈ اپنے بچوں کو پیر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اور آپ کے بقول وہ پیر صاحب بدعت سکھاتے ہیں، اب
اتنی ہی آرام اور محبت اور حکمت اور وزڈم اور انٹلیکٹ سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں سوال ڈالتی جائیں. اچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا. تو بچوں دماغ میں سوال آتا ہے نا کہ پوچھنا چاہیے ہمیں ان لوگوں سے جو ایسا سکھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہم کرتے ہیں. آپ صرف یہ اٹھا دیں اپنی نسل جو سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائے, آپ دیکھیں گی انشاءاللہ 20 سال کے اندر آپ کو وہ چینج نظر آئے گا جو چینج پچھلے 200 سال میں نہیں آ سکا. سو یوز یور پاور. پہلے تو ہم عورتوں کو جو دھڑا دھڑ قرآن پڑھتی ہیں اور خوب کورسز کرتی ہیں اور ادھر کی آڈیو ادھر اور ادھر کی آڈیو ادھر اور اس کے آڈیو کے نوٹس بنا بنا کے میں ادھر درس دے دوں اور میں یہ کر دوں, سب کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہی وہ کرنے کا کام ہے. اور وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن ہمارا ذہن صحیح بنائے, ایمان والا بنائے. اور آج سے ماں ہوتے ہوئے, خاص طور پہ جب کہ آپ کے ہسبینڈ ٹیم اپ نہیں ہو رہے آپ کے ساتھ, جسٹ بی اے نائس پلیئر. نائس پلیئر. اور نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی ٹائم سے ہار مان جائیں گی. نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تھک جائیں گی. نائس پلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی موو سب پر واضح کر دیں گی. جسٹ پلے کوائٹلی, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے, پلے کوائٹلی. اور پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سمجھ دے دے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر دین کی کانفیڈنس کو ایسے ڈال دیں کہ اللہ سے محبت بھی کریں, حق کو پہچاننا شروع کر دیں, یا ایٹ لیسٹ سوال اٹھانا شروع کر دیں. اور جب وہ سوال اٹھائیں گے, آپ یاد رکھیں آپ بچے کو علم بھی دے رہی ہیں دنیا کا اور دین کی عقل بھی دے رہی ہیں. یہ دونوں از دا بیسٹ کمبینیشن. دے کین اسٹینڈ with decency in the دائرہ آف ادب. they can ask any such پیر صاحب, ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں جب صحابہ نے نہیں کیا, can you please explain this to me. یہ والا کانفیڈنس اپنے بچوں کو دیں, آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فراست عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی سوچ کو قرآن کے دائرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سٹرکچر میں کھڑا کر کر ڈیولپ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس دنیا پر, اس امت پر, مسلمانوں پر, ہر مسلم ملک پر اپنی رحمت نازل کرے, ان کو ہدایت دے, ان کو عقل دے, ان کو غیرت مند حکمران دے, ان کو باشعور عوام دے, ان کو وہ مسلمان دے کہ جو علم حاصل کریں اور دین اینڈ دیئر اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. ہم بلیم گیم سے زیادہ عقلوں کا استعمال کر کے مائنڈ وارز کرنا سیکھ لیں. مائنڈ وارز کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں. ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے دل میں ایمان اور صبغت اللہ آنا بہت ضروری ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہم ماؤں کو اپنی اولادوں کی تربیت کی حکمت عطا فرمائے. اللہ سب اسپاؤسز کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ وہ لوگ جن کو رمضان نصیب نہیں ہوا اور وہ اس رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں, اللہ ان کو اپنے پاس بہترین جنتوں میں مقام عطا فرما, ان کے درجات بلند کر. ہمارے ماں باپ ہیں تو ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما. اللہ ہمیں مزید ذکر کی اور اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے اور ہر طرح کے دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کی فکر, اسلام کی سوچ, اسلام کا اخلاق, اسلام کی خوشبو پھیلا سکیں. جزاک اللہ خیرن آپ سب کے وقت کا اور آپ سب کی دعاؤں کا. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.